बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं अपने दफ्तर के कुर्ब जवार में पाया जा रहा हूँ। ये हवा बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम है, धूप है हल्की हल्की सी। शाम के तकरीबन 5 बज चुके हैं। आप तक जब पहुँचेगी ये व्लॉग जो है तो पता नहीं क्या टाइम हुआ होगा, लेकिन इस वक्त जो टाइम है वो 5 बजे का है। हवा बड़ी शानदार चल रही है और मैं जो हमारे इलाके की दफ्तर के साथ मस्जिद है, मैं उसकी दीवार के साथ, ये पीछे मस्जिद है, ये कोई हुजरा है, ये जिसका आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है तो, और मेरी फेसिंग साइड के ऊपर पार्क है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चों की आपको जो किलकारियाँ हैं वो उनकी आवाज़ें आएंगी और परिंदों की चहचहाने की भी आवाज़ें आएंगी। बाहर क्यों हूँ मैं, वो उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि बाहर इसलिए हूँ कि अंदर मौसम बड़ा ख़राब है। कल बारिश हुई थी और बारिश के बाद कोई कल रात 11 बजे से ऑनवर्ड बहुत से लोगों के यहाँ बिजली नहीं आ रही। हमारे दोस्त हैं, बल्कि प्रोड्यूसर हैं नुशेरवा साहब, उनके घर में कल रात 11 बजे से लाइट नहीं है। इसी तरह लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में यही बुरा हाल है। एक तो वजह ये है कि लोड शेडिंग बड़ी अजीबोगरीब सी है, कोई सर पैर नहीं है। खुर्रम दस्तगीर ख़ान साहब को क्या कसूरवार ठहराना, मैनेजमेंट तो खैर बुरे हालात में भी मैनेजमेंट इंसानों ने ही करनी होती है, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब से मैनेज चीज़ें नहीं हो रही। और कुछ ये गवर्नमेंट के भी हालात इसी तरह के हैं कि पतले हालातों में, बुरे हालातों में इन्होंने हुकूमत संभाली। सरकार, पाकिस्तान के पास बिजली पैदा करने की पूरी कैपेसिटी है। कुछ मुआहदे इस तरह के हैं कि हम बिजली महंगी ख़रीद के सस्ती बिजली बेचते हैं, जिसके ऊपर IMF को एतराज़ है, तो वो भी सब्सिडी ख़त्म होगी तो दिन में तारे नज़र आएंगे हमको। ये किन्हों ने मुआहदे किए? कुछ लोग बेनज़ीर भुट्टो को कहते हैं, कुछ लोग नवाज शरीफ साहब को कहते हैं, कुछ लोग पता नहीं किस किस को इसका मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। हमारे पास चॉइस कोई नहीं थी। चॉइस क्यों नहीं थी? क्योंकि पाकिस्तान के जो मालकान हैं जी, उन्होंने कभी पाकिस्तान का उस तरह से कभी सोचा ही नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 9-10 साल हुकूमत की, 1 मेगावाट बिजली इंडक्ट नहीं की उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, तो बल्कि और भी बेड़ा गर्क किया। बाकी ये मैं और तरह की बहसें हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के माली हालात इस कदर ख़राब हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ कि लेटर ऑफ़ क्रेडिट, ये जो तिजारत होती है ना पाकिस्तान की, जो दुनिया से हम चीज़ें मंगवाते हैं, भिजवाते हैं, तो ये एक LC लेटर ऑफ़ क्रेडिट खुलता है जो गुडविल के ऊपर खुलता है कि इसका सादा सा मतलब ये है कि हम दो लोगों के दरमियान, अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैंने कुछ चीज़ मंगवानी है चाइना से, तो उसका जो ज़ामन है ना जी, वो उस बंदे को कि माल उसके पास है या अगर मेरे पास है, तो ज़ामन बैंक होता है दरमियान में कि यार आप माल भेज दो, पैसे हैं, पैसों की फ़िक्र नहीं करनी। तो इस वक्त कोई बैंक पाकिस्तान का ताजरों के लिए LC नहीं खो रहा। वो कहता भाई ने पैसे पूरे इत्थे रखो। मुझे 2 कंपनीज़ हैं बड़ी पाकिस्तान की, वो बिलियनर्स यानी वो कंपनियां हैं, यानी कि अरबों खरबों की मालिक हैं, उनके लेटर ऑफ़ क्रेडिट यानी कि LCs बैंक नहीं खो रहे। इन बुरे हालात में भी हम ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस तबहीद का मतलब ये है कि हम सबक सीखना नहीं चाह रहे। हम नहीं चाह रहे कि जो 74-75 साल से जब से पाकिस्तान बना है, हम जो कुछ कर रहे हैं हम वही कुछ करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ। तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं हमारे पास, कुछ चीज़ें मंगवाने के पैसे नहीं हैं, पेट्रोल मंगवाने के पैसे नहीं हैं। अब ये कोई IMF मेहरबानी करेगा, कोई चीन शाइन मेहरबानी करेगा, कोई भीख मिलेगी हमें तो फिर आगे काम चलेगा। सबक कौन नहीं सीख रहा? जिनके हाथ में मुल्क की शाहरग है। वैसे तो शाहरग हमारी कश्मीर है, लेकिन इस मुल्क की शाहरग जिनके हाथ में है, और जो शाहरग से ज़्यादा नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक हमारे इस मुल्क के नज़दीक हैं, जिनके हाथ में कसोना है, छड़ी है, बंदूक है, हर चीज़ है, पूरी ताकत है उनके पास, वो सीखने को कुछ तैयार नहीं है। आज मजाक ये हुआ है पाकिस्तान के साथ कि राव अनवार साहब जो हैं वो अचानक से नमूदार हुए हैं, और राव अनवार साहब जो हैं वो बदनामे ज़माना एक पुलिस ऑफिसर हैं जिनके ऊपर कम से कम 44 जो बेगुनाह शहरी हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर उनके खून का इल्ज़ाम है। आप याद कीजिए कि नकीबुल्लाह एक लड़का हुआ था, बड़ा हैंडसम था, वो ये टिकटॉक वगैरह बनाया करता था, बड़ा मारूफ हुआ था, उसको राव अनवार साहब ने जाली मुकाबले में मार दिया था। और ये वो राव अनवार हैं जिन्होंने, या ये वो नकीबुल्लाह महसूद हैं, वो वाला शख्स है
جس کے والد کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے زیادہ طاقتور کوئی بندہ ہے اس پاکستان میں؟ کوئی بندہ نہیں ہے۔ اس بندے نے زبان دی تھی اس کے والد کو کہ آپ کو میں انصاف لے کے دوں گا، لیکن وہ انصاف کے انتظار میں ایڑیاں رگڑ کے مر گیا وہ بزرگ نقیب اللہ محسود کے والد صاحب۔ نہیں مل سکے، راؤ انوار صاحب کو کوئی انگلی تک نہیں لگا سکا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جن کا ٹاؤٹ، جن کا ایجنٹ ہے وہ انہی کا ہے، طاقتوروں کا وہ ایجنٹ ہے، ان کے کہنے کے اوپر وہ مطلب یہ ویسے ہی پاکستان میں ہے کولیبوریٹرز۔ کل وہ کہہ رہے تھے نا اپنا وجاہت مسعود صاحب بیٹھک میں کہ ساجھے دار کولیبوریٹرز، یعنی کہ ایک پاکستان کے لوگوں کو محکوم رکھنے کے لیے جو کولیبوریٹ کرتے ہیں لوگ، ان کو اسی طرح تحفظ ملتا ہے۔ تو وہ آج انہوں نے اچانک سے فرما دیا ہے کہیں پر، مجھے تو آفرین ہے کہ ان کو انٹرویو دینے کے لیے ملے بھی تو مظہر عباس صاحب، اور مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آہستہ آہستہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، راؤ انوار کے بعد تو کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے پیچھے، اور پھر راؤ انوار کیا وہ اعتراض یا اعتراف کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف ان کے خیال میں بے گناہ ہیں۔ ان کو جے آئی ٹی جس میں پرویز مشرف صاحب کو نامینیٹ کیا گیا تھا کہ جے آئی ٹی میں کہ یہ بینظیر بھٹو کے قتل کے ذمہ دار ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نام جو میں نے سائن کیے تھے اس کے اوپر، یہ میں نے رحمان ملک صاحب اس وقت کے وزیر داخلہ جو تھے ان کے دباؤ میں یہ والا کیا تھا، تو تب بولنا تھا نا بھائی۔ اب راؤ انوار صاحب کے حکم، راؤ انوار صاحب نے بندہ بھی وہ ڈھونڈا ہے کہ جس کو قبر سے ہی لایا جا سکتا ہے باہر، کوئی اللہ کا ہی حکم، کوئی اللہ کا ہی ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ قیامت کے دن ہی بولے گا۔ اب تو وہ قبر میں اٹھ کے آ کر راؤ انوار صاحب کی بات کی تردید تو نہیں کر سکتے، انہوں نے بندہ کھڑا لبیا راؤ انوار۔ زرداری صاحب کا نام لے لیتے نا کہ زرداری صاحب کا دباؤ تھا، تو خیر راؤ انوار صاحب نے ان کا رحمان ملک کا نام لیا کہ رحمان ملک جو کہ فوت ہو چکے ہیں، تردید لہذا نہیں کر سکتے، ان کے دباؤ میں نے پرویز مشرف کا نام دیا ہے۔ میرے خیال میں پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ بڑے بے گناہ آدمی ہیں، اور یہ جواب ہے راؤ انوار صاحب کی صورت یا ان کی زبان سے بختیار بھٹو بی بی کو، جو کہہ رہی تھی کہ میری ماں کا قتل ہوا ہے، میری ماں ہیں جی وہ، اور اس کو نہ زندگی معافی مل سکتی ہے نہ بعد میں معافی مل سکتی ہے، تو ان کو جواب دے دیا گیا ہے۔ تو راؤ انوار صاحب کو جو جواب میں اگر دینا چاہوں، یہ فقیر آدمی میری کیا اوقات، لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے دینا ہو تو راؤ انوار صاحب کی جے آئی ٹی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا جو کمیشن آیا تھا، انکوائری کمیشن، اس نے بینظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کی تھی۔ اس تحقیقات میں وہ کیا کہا گیا تھا، پھر وہ یعنی بینظیر بھٹو کی پارٹی کی حکومت، اس کا شوہر مرحومہ کا، اس ملک کا صدر، اور اس کو جناب اس کے وزیر خارجہ کو شاہ محمود قریشی صاحب کو خط لکھنا پڑا کہ جی آپ نے اس میں اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کی فوج ISI کے اوپر الزامات لگا دیے ہیں کہ انہوں نے ہرڈلز ڈالی تھی بینظیر بھٹو کی سیکیورٹی میں، تو وہ اس حوالے سے ذمہ دار بنتے ہیں، آپ نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا پاکستان میں۔ سر پاکستان میں پرویز مشرف صاحب یا جو طاقتور ہیں وہ جو یعنی پاکستان کا حال کیا ہو گیا، یا پاکستان جب ٹوٹ بھی گیا تھا تو یا خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اگلا صدر ہوں، میں پھر بھی یعنی میں ٹوٹے ہوئے پاکستان کا بھی صدر ہوں، کوئی فرق نہیں پڑا، پھر مارشل لا لگا۔ تو اب بھی پاکستان کے جو حالات ہیں، جو پاکستان کی وہ میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ بولتے ہوئے، جو بینڈ بج رہی ہے پاکستان کی، ہمیں پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ ظاہر ہے پاکستان کے اگر خزانے خالی ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان ٹھیک نہیں چلایا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو چلانے کے لیے ہم نے جو ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق نہیں چلایا جا رہا، اس کا مطلب ہے یہ کسی کی مرضی، کسی کے مفاد، کسی کی منشا کے تحت پاکستان چلایا جا رہا ہے، تو اسی لیے پاکستان کے حالات ہیں کہ یہ چلنے کا نام نہیں لے رہا، خزانے خالی ہیں، کنستر کھڑکے ہوئے ہیں، لیکن ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہو رہی، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کو واپس لانا ہے۔ تو راؤ انوار صاحب کون آپ کی گواہی کے اوپر یقین کرے گا، لیکن اس بد کردار شخص، میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، کہ اس کی گواہی کے اوپر ہی یقین کیا جائے گا، کیونکہ اس طرح کی ریاست اسی طرح کے لوگوں کی گواہیوں پہ یقین کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے کمیشن کے اوپر کس نے مطلب یقین کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ تو پوائنٹ، اور پھر ہم نے اس کے نتائج بھگتے ہیں۔ میں اس کی ایک آپ کو اور مثال دینا چاہتا ہوں، اور یہ آج کی خبر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں
الیکشن ہوا ہے بائی وہ اقبال صاحب جو تھے، اقبال محمد علی صاحب، وہ انتقال کر گئے تھے، اور یہ میرے پاس اس کی ساری ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے۔ اس کی جگہ ان کی خالی کردہ نشست کے اوپر، یا ان کی وجہ سے خالی ہونے والے نشست کے اوپر انتخابات ہوئے ہیں ضمنی، ٹھیک ہے جی۔ تو NA 240 وہاں سے ٹی ایل پی کے امیدوار جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ شہزادہ شہباز صاحب وہ جیت گئے ہیں۔ اب RTS وہاں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک حلقے کا ایک رزلٹ نہیں آیا، تو TLP والے احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور ان کو یہ پاکستان کی چونکہ ہسٹری اس طرح کی ہے کہ یہاں پر الیکشن جیتتا کوئی ہے اور نکلتا کسی سے ہے، تو یعنی کسی کے حق میں نکلتا ہے۔ تو اب مطلب یہ کہ خیر میں جو MQM جس کی وجہ سے خالی سیٹ ہوئی تھی، اس کا امیدوار جو ہے وہ اس کے 10,000 سم تھنگ ووٹ نکلے ہیں، مارجن بڑا تھوڑا سا ہے۔ فواد جوئی صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ فرما رہے ہیں کہ دیکھا کہ غداروں کے ساتھ یا لٹوں کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ شاید لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، کن کو؟ MQM کو، جنہوں نے یہ سیٹ جیتی ہوئی تھی وہ سیٹ ہار رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہارے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ غداری کی تھی۔ غداری کیا کی تھی کہ انہوں نے اتحاد توڑ دیا تھا، نو کانفیڈنس جو آیا تھا اس میں وہ اپوزیشن کے ساتھ جا کے مل گئے تھے، ہمارے مخالفوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ بچگانہ بات کر رہے ہیں فواد چوئی صاحب، یہ پوری دنیا جانتی ہے، یا جو رزلٹ آئے ہیں آپ وہ نکال کے دیکھیں کہ MQM پاکستان کو لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ان کی نمائندہ جماعت ہے نہیں۔ اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ہم نے جب پاکستان کے کچھ جرنیلوں کو اور پاکستان کے خلاف، میں سپورٹ نہیں کرتا پاکستان کے خلاف اگر وہ نعرے ماریں، جو نعرے لگوائے تھے، جو انہوں نے گفتگو کی تھی الطاف حسین صاحب نے، تو اس کے بعد ہم نے ان کی سیاست مکا دی تھی۔ کہ ہم نے سیاست کس طرح مکائی؟ ان کے ٹیلی فونک خطاب کے اوپر پابندی لگا دی، پاکستان کے میڈیا کے اوپر ان کی نشریات ہم نے روک دی کہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا الطاف حسین کا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ الطاف حسین صاحب شروع میں یہ جو 2018 والے الیکشن تھے ان میں وہ سوچتے رہے کہ یار کہ ہو سکتا ہے کہ وہ MQM پاکستان جو ہے اس نے کیموفلاج کیا ہو، تو یہ میرے اندر کھاتے میرے ساتھ ہی ہوں، لیکن وہ نہیں نکلے۔ تو اب اگلے الیکشن میں آپ حالات دیکھیے گا کیا ہوں گے، بلکہ اسی میں آپ دیکھ لیں کیا ہے کہ انہوں نے اپنا امیدوار ظاہر ہے کہ کھڑا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاکستان میں رجسٹر نہیں ہے۔ MQM لندن، الطاف حسین صاحب کسی پارٹی کی سربراہی نہیں کر سکتے، یا وہ کسی کے رہنما لیڈر نہیں ہو سکتے پاکستان کے کاغذوں میں۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ MQM یا کراچی کا جو ووٹ بینک ہے، یہ جو ووٹر ہے، وہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ آپ نے جتنی مرضی پابندیاں لگانی ہیں آپ لگا لیں، ہم الطاف حسین کی والی پارٹی کے ووٹر ہیں، یہ ووٹ بینک الطاف حسین کا ہے۔ تو اب پھر سوچنا چاہیے ان کو، جو کبھی بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی سیاست دفن ہو چکی ہے، یہ ماضی کا قصہ ہے، جو کبھی نواز شریف کو 2 نہیں 3 بار جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو جب تک وہ کہتا نہیں ہے کہ پرویز مشرف کو میں معاف کرتا ہوں، تب تک آپ کو سکون نہیں ملتا کہ پبلکلی۔ ویسے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹیلی فون کر کے شہباز شریف صاحب کو کہہ سکتے تھے نا کہ یار یہ آ رہے ہیں نا پرویز مشرف نو آن دے، لیکن پبلکلی میسج یہ دیا گیا کہ جی کہ میں اس کے خلاف ہوں، لیکن پبلکلی میسج یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات بیٹھ جائیں کہ یار ایک تو مایوس ہو جائیں کہ اس ملک میں آئین اور دستور اور قانون کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہاں پر جو طاقتور ہے اسی نے طاقتور رہنا ہے، اس حکومت اسی کی رہنی ہے۔ دوسرا کہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ نواز شریف ٹھنڈا کر دے، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کسی کی نہیں ہم ختم کر سکے، بلکہ ہم انہی کے مرہون منت رہتے ہیں۔ تو سیکھ جانا چاہیے، کرنے دے کام۔ یہ مطلب پاکستان کو اٹھا کے کہیں لے کے نہیں جا سکتے الطاف حسین صاحب، یا پاکستان کے دشمن نہیں ہو سکتے نواز شریف صاحب، یا بے نظیر بھٹو کا خون جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ، یا بھٹو کا خون غداری نہیں کر سکتا، انہوں نے جانیں دی ہیں اس ملک کے لیے، لیکن ہم نے نہیں سیکھنا، ہم نے اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے۔ حالانکہ ہمارے جو آخری جو ناکام تجربہ ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کی صورت میں، اس کے بعد تو یہ جو تجربہ جنہوں نے بھی کیا ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ظاہر ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کسی انڈیویجول کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے، یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے کہ ایک طبقہ یا ایک کوئی آپ کہہ لیں طبقہ ہی کہنا چاہیے، یا کوئی ایک تنظیم طبقہ جو بھی آپ کہہ لیں، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو کہ میں ہر چیز کا چیمپئن ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں،
تو پھر اس کو سوچ لینا چاہیے کہ ہر دفعہ ہمارا جو تجربہ ناکام ہوتا ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا نکالنا ہے ہم نے. تو لیکن اسی کے تحت یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اسی طرح ہی ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو رزلٹ ہے نا، وہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ جب آپ ایک ہی رزلٹ بار بار آ رہا ہو ایک ہی عمل کا، اس عمل کو آپ دہراتے جائیں، جہالت اس کا نام ہوتی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ وہ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ لائق، فائق اور محب وطن بھی کہتے ہیں، اور وہ اس کے پاکستان کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو لائق فائق سمجھتے ہیں، یہ کہنے کی بات ہے، یا وہ اپنے آپ کو ہی محب وطن سمجھتے ہیں. نہیں، وہ پاکستان کے وسائل کے اوپر سب سے زیادہ اور سب سے بڑا حق اپنا رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہی کو سب سے بڑا حصہ ملنا چاہیے. تو اس لیے وہ پاکستان کی ان پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کے دستور کے مطابق کام نہیں کرنے دیتے، چلنے نہیں دیتے. تو آپ کو بار بار انہی کے پاس رجوع کرنا پڑتا ہے. آج آپ یہ بات لکھ لیں کہ آج نہیں تو کل الطاف حسین کے ساتھ بھی رابطہ ہونا ہے. الطاف حسین جو ہے وہ آپ نے اس کو غدار قرار دے دیا، جو کچھ مرضی قرار دے دیا، لیکن آپ کو واپس جانا پڑنا ہے الطاف حسین کے پاس، آج نہیں تو کل. تو بار بار ایک ہی کام کر کے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ مطلب چھوڑیں، ملک کو پاکستان کے دستور قانون کے مطابق چلنے دیں. جو اس ملک کے مالکان ہیں، وارثان ہیں، ان کو ایک موقع تو دے کے دیکھیں حضور. شاید وہ آپ سے زیادہ اچھا پرفارم کر لیں، اور انہوں نے ہمیشہ کیا ہے. آپ کو ایٹم بم انہوں نے دیا، آپ کو میزائل ٹیکنالوجی انہوں نے دی، آپ کو موٹر ویز انہوں نے دیے، اس طرح کی ساری ترقیاں آپ کو انہوں نے دی. آپ مجھے نکال کے دکھا دیں کہ 9 سالہ پرویز مشرف صاحب کے اقتدار میں کیا ہوا، کیڑی ترقی ہوگی. ایوب خان کے دور میں وہ دریا بیچ کے اور لون لے کے ترقی آپ نے کر لی. مطلب قوم کو غیروں کی آگ میں جھونکے آپ نے ترقیاں کی، ڈالر کمائے، اور پہلے ڈالر زیادہ اپنے پاس رکھے. کبھی آڈٹ ہوا تو پھر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو حضور اعلیٰ آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے انہی سیاستدانوں کے پاس جن کو آپ غدار بھی کہتے ہیں اور جن کو آپ نالائق بھی کہتے ہیں اور جن کو آپ نااہل بھی کہتے ہیں. انہی کے پاس جا کے پھر آپ کو اپنی من کی مراد پانی پڑتی ہے. تو لہٰذا ان کو چلانے دیں، تجربہ کر کے دیکھ لینے دیں، ایک دفعہ تو کرنے دیں. تو باقی تو یہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو اب حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ نہیں، ابھی موڈ نہیں ہے سرکار کا کہ اس طرف بھی سوچا جائے کہ پاکستان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اس کے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، اس کے جو اصل وارثان ہیں، مالکان ہیں، عوام، ان کے حوالے کر دیا جائے کہ جی سنبھالیں، چلائیں. ہم نے تو بڑا چلا کے دیکھا ہے، نہیں چل رہا آپ سے، نہیں چلے گا آپ سے. آپ پھر ایک تجربہ کرنے جا رہے ہیں، اور آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ تجربے کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو بہرحال افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس صورتحال کے اوپر. لے آئیں پرویز مشرف صاحب کو، دیکھ لیں کیا ہو جاتا ہے، کون سی ان کی میرا مطلب ہے میلے ہو جائیں گے جس طرح بھٹو کی قبر پہ میلہ ہوتا ہے. دیکھ لیتے ہیں کہ پرویز مشرف کا نام لیوا کون کون ہے، کون کون رہتا ہے، کون کون نہیں رہتا. زبردستی عزتیں نہیں دلوائی جا سکتی، زبردستی کچھ نہیں ہوتا. اگر عزتیں زبردستی دلوائی جاتی نا تو میلہ لگا ہوتا ہر وقت ضیاء الحق کی قبر کے اوپر. لیکن وہاں پر جو حالات ہیں جا کے دیکھ لیں، بڑی پرائم لوکیشن کے اوپر ان کو دفن کیا گیا ہے. ایک قوم کا لیڈر تھا، یا جس کو لوگوں نے لیڈر مانا، اس طرح سے تو نہیں تھے. ایک مسجد کے پہلو میں وہ بھی دفن ہے، وہ بھی جا کے دیکھ لیں جب ان کا آتا ہے وفات کا دن. میں علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں. باقی آپ بھٹو کو دیکھ لیں، تجربے کرنے ہیں، کرتے رہیں. آپ زبردستی عزت گین نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا. تو بات لمبی ہو گئی، تو بس یہی ریکویسٹ ہی کی جا سکتی تھی کہ سر کچھ سیاستدانوں کو بھی کر لینے دیں، پاکستان کے ساتھ جو ہے نا اور زور زبردستیاں نہ کریں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.